आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं इन 2 दिनों में हम अपने मुल्क के एक जय्यद मुफ्ती साहब को ज़हमत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपकी जानिब से आए हुए सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फ़रमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं मुफ्ती साहब और हमारे और आपके पूछे गए सवालात के जवाबात अता फ़रमाते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम हमेशा एक बात ये अर्ज़ करने की कोशिश करते हैं कि अनफुस व आफ़ाक़ का कोई एक मसला भी ऐसा नहीं कि जिसका हल हमारे दीन के पास मौजूद ना हो। बस ज़रूरत एक बात की होती है कि किसी अहले नज़र की खिदमत में, किसी अहले ज़िक्र की खिदमत में हाज़िरी दी जाए, अपने सवालात उनकी खिदमत में रखे जाएं और उनसे हासिल किए जाएं अपने लिए जवाबात जो कुरान अता करता है और जो साहिब कुरान अता करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, मकबूल और मारूफ और महबूब नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा। आज जितने मसाइल हैं, जुमला मसाइल, उनका हल आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फ़रमाते हैं। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आले इमरान और आयत 164 164। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने यह बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनके दरमियान खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयात उन्हें सुनाता है, उनकी ज़िंदगियों को संवारता है और उनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सरीह गुमराहियों में पड़े हुए थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुफ्ती नजीब साहब की खिदमत में अब्दुल गफ़ूर साहब का पहला सवाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि अगर किसी मुसलमान को वो घड़ी मिल जाए तो उस वक्त की दुआ कबूल हो जाती है। मुफ्ती साहब, वो कौन सी घड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इसके बारे में इख्तिलाफ़ है कि ये कौन सी घड़ी है, लेकिन ज़्यादातर जो कौल है वो जुमे के 2 खुतबों के दरमियान का जो वक्त है उस घड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो घड़ी है।
بعض حضرات نے عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے جمعے کے دن کا، وہ بڑی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کہا ہے. اور بعض حضرات نے جو ہے وہ جمعے کے دن کو عمومی طور پہ کہا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد جب مسجد میں جاتے ہیں تو یہ قبولیت کا وقت ہے. تو اس کے اندر یہ تینوں اقوال ملتے ہیں، لیکن اکثر کی رائے جو ہے وہ جمعے کی 2 اذانوں کے درمیان کی گھڑی اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے جمعے کے دن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال انہی کا کہ کیا 2 سجدوں کے درمیان ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی، اللہ جل شانہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اس کے اندر دعائیں ہیں بھی. اللہم اغفر لی، آپ جو ہے وہ کئی ساری دعائیں یہاں پر جو ہے وہ اللہم اغفر لی ہے، اللہم اغفر لی کو مانگا جا سکتا ہے، اور دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں. 2 سجدوں کے درمیان دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. یہ مسنون ہے؟ جی مسنون ہے. یہ حضور عمل پاک صلی مسنون اللہ ہے؟ جی حضور اچھا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کو لمبا کرنا، 2 سجدوں کے درمیان التحیات کے اندر، یہ سب دعائیں مانگی جاتی ہیں. اچھا، اس کے لیے فرض یا سنت یا واجب اس کی کوئی شرط نہیں اس ہے؟ کی کوئی شرط نہیں ہے. بس اس 2 کی کوئی سجدوں شرط- کے 2 مابین سجدوں دعا کے- مانگی جا سکتی جی ہے. بالکل مانگی جا سکتی ہے. اور بلکہ اللہ آسان دعا تو یہ ہے جس سے کم از کم اور کچھ یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے. ٹھیک. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برہان الدین صاحب کا سوال ہے، بڑا اچھا سوال، کہ مفتی صاحب آپ حضرات ہمیں یہ تعلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ اچھی چیز نکالنی چاہیے. آیت یاد آ رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4 سپارہ شروع ہو رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ مگر ہم لوگ اپنے پرانے کپڑے، پرانی چیزیں جو فالتو ہوتی ہیں وہ اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کیا یہ عمل ناجائز ہے؟ دیکھیں، عمل ناجائز نہیں ہے، یہ عمل بھی جائز ہے. یہ صدقے کی صورت ہے. افضل صدقہ وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ، اللہ کے راستے میں نکالیں. لیکن یہ بھی ایک حکم ہے کہ بھائی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں. یہ بڑوں کا معمول ہے، بزرگوں کا معمول ہے. اور کہ بھائی جب آپ کے پاس کپڑا آ گیا، نیا کپڑا آیا، تو پرانے کپڑے کو اللہ کے راستے میں نکال دیا. اس کو ضرورت سے زائد ہے تو اس کو آدمی نکال دے. ضرورت سے زائد چیزوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا یہ بھی صدقے کی صورت ہے. اگرچہ افضل صدقہ وہی ہے کہ جو آدمی کو پسند ہو، محبوب ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ اس سے تھوڑی سی جو ہے نا کسر کھاتا ہے دل، اس پہ تھوڑی سی چوٹ پڑتی ہے. کیونکہ آدمی اپنی چاہت کو قربان کرتا ہے اللہ کے حکم کے آگے، تو جو اس کا اجر ہے وہ بڑھا ہوا اجر ہے. اگرچہ اجر اس کا بھی ملتا ہے، ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل کوئی خدا نخواستہ ناجائز عمل ہے، لیکن یہ کہ بہتر عمل اس کے اندر جو ریکمنڈڈ ہے اور جس کا اجر بھی زیادہ ہے، تاثیر بھی زیادہ ہے، وہ یہ کہ جو چیز پسندیدہ ہو، محبوب ہو، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، سبحان اللہ. تو اس کا اجر بھی زیادہ ملتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ اگر کسی خاتون کے پاس سونے کی 40 چوڑیاں ہیں تو وہ اگر ایک چوڑی اللہ کی راہ میں دے دے زکوٰۃ کے سلسلے میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ایک چوڑی میرے پاس سے یا ایک کڑا میرے پاس سے کم ہو گیا. لیکن اگر بقدر ایک کڑا یا ایک چوڑی اس کے پیسے زکوٰۃ میں دے دیے تو وہ دل کو محسوس نہیں ہوتی وہ بات. صحیح ہے بالکل. تو محبوب چیز، پسندیدہ چیز وہ اللہ کی راہ میں دینی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، جب تک اگر ہم محبوب چیز نہیں دیں تو ہم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جو قرآن کریم فرما رہا ہے. ہاں، یہ جو ہے نا، یہ ہے اللہ جل شانہ نے کہ آپ جو ہے نا جو اصل صدقے کی نیکی ہے وہ تو اسی پہ حاصل ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب ہے اصل نیکی؟ نیکی یہ ہے کہ صدقے کی بہت سارے فوائد دنیا اور آخرت کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ عمل ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے آفات کو بھی دور فرماتے ہیں، پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں. یہ بے شمار چیزوں کا کمپنسیٹ بنتا ہے. اور پھر اللہ جل شانہ روزی میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں.
اس صدقے کی وجہ سے. تو اس صدقے کے اگر جمی فوائد اس نیکی کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو, جو چیز آپ کو پسند ہے, کو محبوب ہے, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. وہ ہو سکتا ہے وہ بعضوں کے نزدیک بہت معمولی درجے کی بھی ہو, لیکن آپ کو پسند ہے, آپ کو محبوب ہے, تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. تو اس لیے یہ یعنی اس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے, محبوب ہونا ضروری ہے. ٹھیک, کہ وہ آپ کو محبوب تھی, یعنی وہ چیز کہ جب آپ کے پاس سے گئی تو آپ کے دل پہ چوٹ لگی تھوڑی تھی. ٹھیک, یہ ہے بہترین. اب اگر ایک سوال کی شکل میں رکھوں یہ بات کہ صدقہ, خیرات, انفاق یہ ہمارے معاشروں میں تو ہوتا ہے بہت, لیکن جو اصول آپ نے بتایا, یعنی جو دین ہمیں بتا رہا ہے, آپ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے, کتنے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں کم ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا. اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے, اور یہ اہتمام اگر ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں, چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں, اور جو صدقے کی برکات ہیں وہ آدمی کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات تو معاشرے کا وہ پلر ہیں جسے اللہ جل شانہ نے معاشروں کی خوشحالی کے لیے رکھا ہے, کہ معاشرے خوشحال رہیں اور معاشرے کی لوگوں کی ضروریات پوری کرنی, انہی مدات کی میں تو رکھا ہے, انہی مدات کے ذریعے سے تو ہے. تو اب اگر یہ اپنے صحیح روح کے ساتھ ہوں گی, جو مقصود ہے اس کے ساتھ ہوں گی, تو پھر اس کے فوائد بھی آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے, اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے معاشرے کے اندر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی معاشرے میں ایک فرد دوسرے فرد کے لیے ایثار کر رہا ہے. بے شک. تو معاشرے بنتے ہیں, تعمیر ہوتے ہیں, اور ان میں جان پڑتی ہے ایثار کی وجہ سے. بالکل. تو آپ کو بھی ایک چیز پسند ہے, مجھے بھی ایک چیز پسند ہے, لیکن آپ کی پسند میری پسند پر مقدم ہے. تو پہلے میں یہ چیز آپ کو دوں گا, اس کے بعد خود کو اہل ثابت کروں گا, اور یہی بات آپ بھی سوچ رہے ہیں. تو پھر کیسے خوبصورت معاشرے تعمیر ہوتے ہیں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عفیفہ صاحبہ کا سوال, کیا بہنوئی نامحرم ہوتا ہے؟ جی, بہنوئی نامحرم ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے, بہنوئی نامحرم ہوتا ہے. جبران صاحب, مفتی صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ جمعے کے دن وفات پانے کی ہمارے دین میں فضیلت ہے؟ ارشاد. دیکھیں, ایک حدیث میں آتا ہے بالکل, اور کہ رمضان مبارک اور جمعے کے دن جس کا انتقال ہو تو اللہ جل شانہ اس دن کی برکت سے اس کے قبر کا عذاب معاف فرماتے ہیں. اچھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ قبر کی آزمائش سے اس کو دور رکھتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ منکر نکیر کا معاملہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ جل شانہ کا کرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ جل شانہ جس کو عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض حضرات کی کوئی نیکی ہوتی ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے, اللہ جل شانہ یہ اجر عطا فرماتے ہیں. اس کو حدیث میں آتا ہے. بالکل حدیث میں آتا ہے, یہ بات بالکل واضح ہے. سلمان صاحب کا سوال ہے کراچی سے. بس ایک سوال, ہر طرح کے سوالات آتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جنت کے دروازوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں, ان کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے, کیا اسی طرح دوزخ کے بھی دروازے ہیں؟ جس طرح جنت کے دروازے ہیں اسی طرح دوزخ کے بھی دروازے ہیں. جس طرح جنت کا دروغہ ہے اسی طرح جہنم کا بھی دروغہ ہے. اچھا, میرا سوال آپ سے سیکھنے کے لیے کہ کیا جنت کے جس طرح دروازے بیان کیے گئے ہیں بالکل وضاحت سے, فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے ہمارے سامنے واضح, لیکن کیا دوزخ کے, جہنم کے طبقات ہیں یا دروازے؟ دیکھیں, اصل چیز جو حدیث میں آتا ہے وہ تو اس کے طبقات ہیں, اور طبقات جو ہیں آپ کو یعنی آیا ہے اس کے اندر کہ بھئی سب سے کم درجے کا بھی جو ہوگا, سب سے کم درجے کا بھی ہوگا, وہ ہوگا کہ جس کو اللہ جل شانہ سب کی حفاظت فرمائے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا, ابلنے لگے گا. یہ سب سے کم درجے کا طبقہ ہے. اور اللہ جل شانہ نے
بہت ساری جگہوں پہ اس کے اندر شمار کیا ہوا ہے جہنم کے اندر. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ تو مکالمے ذکر کیے ہیں. بعض جگہوں پہ تو جہنمی جب پریشان ہو جائیں گے تو مالک سے کہیں گے، اس دروغہ سے کہیں گے کہ اب پروردگار سے یہ درخواست کرو کہ ہمیں موت آ جائے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ موت نہیں ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ موت نہیں ہے. اور پھر ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا. انہم ماکثون، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اور آپ سوچیں نا، دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے. 3000 سال جس آگ کو جلایا گیا ہے، سیاہ آگ ہے. فرمایا جب پہلی مرتبہ جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. جب پہلی مرتبہ چنگاڑے گی تو برگزیدہ انبیاء بھی سجدے میں گر جائیں گے. ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان ہے اور جنات ہیں. اس آگ سے ڈرایا بھی گیا ہے، اس کے طبقات کو بتایا بھی گیا ہے حدیث کے اندر. تو اصل چیز تو یہ علم نہیں ہے کہ اس کے طبقات کتنے ہیں اور دروازے کتنے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ہر اس نافرمانی اور گناہ سے بچنا جو جہنم میں جانے کا باعث بنے. اس لیے فرماتے ہیں نا کہ بھائی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں. چنگاری اتنی سی بھی ہونا تو وہ روئی کے بکسے کو آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو کوئی گناہ، چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب وہ جہنم پیش نظر ہوتا ہے، آخرت پیش نظر ہوتی ہے، تو پھر آدمی کو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی گناہ کرنے لگو تو کبھی ماچس کی تیلی جلاؤ اور انگلی کو اس پہ رکھو کہ یہ انگلی یہ آگ برداشت کر سکتی ہے جو برف ہے اس کے مقابلے میں، کہ اگر کوئی جہنم سے نکال کے دنیا کی تیز ترین آگ میں بھی ڈال دیا جائے گا تو وہ میٹھی نیند سو جائے گا. ایسی شدت کی آگ ہے. تو جب میں یہ دنیا کی ٹھنڈی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو اصل فکر تو اس کی رکھنی چاہیے، سبحان اللہ، کہ یہ پیش نظر رہے. اور اسی لیے اللہ نے 1-2 صفحے نہیں گزرتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا ذکر موجود ہے. مکالمات موجود ہیں، مالک کا مکالمہ موجود ہے. تو یہ سارے کے ساری چیزیں، تو اصل یہ ہے کہ اس معلومات سے مقصد یہ ہے کہ یہ معلومات ہمارے معمولات میں آ جائیں. اصل بات تو یہ ہے سبحان اللہ، کہ یہ مقصود تو ہم اور آپ بھی یہاں بیٹھ کر یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی یہ معلومات جو ہم ہیں یہ ہماری معمولات میں آ جائیں، ہمارے عمل میں آ جائیں. یہ کانشیسنس کہ یہ الفاظ مجھے جو زبان سے نکل رہے ہیں یا تو جنت سے قریب لے کے جا رہے ہیں یا جہنم سے قریب لے کے جا رہے ہیں. نگاہ کا یہ دیکھنا یا جنت سے قریب لے جا رہا ہے یا جہنم سے قریب. ہر آنے والا لمحہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو آدمی ادھر ہے یا آدمی ادھر ہے. یہ پیش نظر رہے تو زبان پہ کنٹرول کرنا آسان ہے، نگاہ پہ کنٹرول کرنا آسان ہے، اعضاء اور جوارح کا استعمال آسان ہو جاتا ہے جب یہ کانشیسنس جو ہے نا وہ دماغ میں ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ کس طرح خلاصی ہماری جہنم سے ہو سکتی ہے اور ہم جنت کے وارثوں میں کیسے شمار ہو سکتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب سے جو نچلے درجے کا طبقہ ہے وہ منافقین. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ جل شانہ. اللہ اکبر. رضوان صاحب ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا موبائل پر میسج دے کر طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو 1 گنا جائے گا یا 1 سے زیادہ؟ دیکھیں میسج خط کی طرح ہوتا ہے، اور اگر خود یہ لکھا ہے اور میسج دیا ہے بیوی کو اور بیوی ہی مخاطب ہے تو پھر اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. اب کتنی ہوئی ہیں یہ تو دیکھا جائے گا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. 1 دی ہے، 3 دی ہیں، رخصتی ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان سب چیزوں کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو 1 یا 3 کا فیصلہ تو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو میسج آیا ہے
یہ شوہر ہی نے دیا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا، طلاق دینے والے سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ اچھا، اور اگر شوہر یہ کہے کہ نہیں صاحب اس نے میسج بھجوایا ہو، اس کے باوجود وہ یہ کہے کہ نہیں صاحب میں نے نہیں نہیں، دیا؟ اگر لکھا خود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ پھر اس کی گنجائش نکلے گی۔ اسی لیے جب کبھی اس قسم کی سچویشن آئے تو دونوں میاں بیوی کو کسی مفتی کے سامنے جا کر بیٹھنا چاہیے، ٹھیک، اور اپنے تئیں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر اور وہ پھر آپس میں سوال جواب اور کر کے، اور پھر اس صورت منقی بعد دفعہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے، دونوں پارٹیوں سے سوال کیا جائے، تب بعد دفعہ، ورنہ بعضوں چیزوں میں ابہام رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر ابہام جو ہے وہ خطرناک ہے۔ تو واضح اس لیے ہوتا یہ ہے کہ بھئی اگر یہ موقع اس خدا نخواستہ آ جائے تو ہم آن ایئر اس لیے جواب نہیں دیتے ہیں کیونکہ سچویشن ویریبل ہوتی ہے، وہ مختلف ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے اپنے علاقے کے کسی مفتی کے پاس جا کر اپنی صورتحال کو واضح کریں اور وہاں سے پھر اس کا آگے کا لاہ عمل طے کریں۔ بالکل صحیح، کلیئر۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میسج کے ذریعے، موبائل میسج کے ذریعے طلاق ہو جاتی ہے۔ جی، ٹھیک ہے اعجاز خان صاحب کا سوال ہے، اور یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں واقعی اہل ایمان ہوں؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ ان محبتوں کا کم سے کم معیار کیا ہے؟ یعنی یہ کام تو مجھے کرنے ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا سوال! ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، ایمان جو ہے نا، ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا جاتا ہے۔ تو مومن ایمان کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو آدمی ان علامتوں کو دیکھے کہ اللہ کا حکم سامنے آتا ہے تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح جب نیکی کرتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہوں تو دل بجھ جاتا ہے۔ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور کوئی تکلیف دہ چیز کو دیکھوں تو میں راستے سے ہٹا دیتا ہوں، ایمان کی علامت ہے۔ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہوں، ایمان کی علامت ہے۔ گناہوں سے بچتا ہوں، ایمان کی علامت ہے۔ اور جب کوئی ناگواری پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، ایمان کی علامت ہے۔ اللہ سے مانگتا ہوں، ایمان کی علامت ہے۔ اذان کی آواز سنتا ہوں، نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، ایمان کی علامت ہے۔ کمانے کے لیے جاتا ہوں اور حلال اور حرام کا اہتمام کرتا ہوں، معاملات کے اندر بھی، کمائی کے اندر بھی، کھانے پینے کے اندر بھی، لباس و معاشرت کے اندر بھی، ایمان کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت، اطاعت، عظمت زندگی کے اندر ہے، ایمان کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے، عظیم کی ہر ادا عظیم ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، ان کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ سب ایمان کی علامت ہے، یہ سب ایمان کی علامتیں ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی میں کمی آتی ہے تو پھر ایمان میں کمی آتی ہے۔ ایمان کی کیفیات بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں۔ اچھے ماحول میں ہوتا ہے تو ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، برے ماحول میں ہوتا ہے تو ایمان کی کیفیت گھٹ جاتی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو کیسے کرے؟ تو اصل بات یہی ہے، اپنے دل میں کبھی جھانک کر ضرور دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں جو ہوں اللہ کے حکم پہ دل سے یقین رکھتا ہوں نا، اللہ نے جس کو حلال کہا ہے اسے حلال سمجھتا ہوں، جسے حرام کہا ہے اسے حرام سمجھتا ہوں، کوئی اس کے اندر جسٹیفیکیشنز، آرگومنٹس تو نہیں کریٹ کرتا ہوں۔ یہ ہر آدمی اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، اور اللہ کے پسندیدہ نبی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تو نہیں کرتا۔ حضور کی تکذیب کیسے ہوتی ہے؟ حضور کی تکذیب ہوتی ہے ان کی سنتوں کی تکذیب کرنے سے، انکار تو نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک ہے انکار اور ایک ہے عمل کی سستی۔ عمل کی سستی کی معافی ہے، انکار کی معافی نہیں ہے کہ آدمی اس کا انکار کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ اللہ کی
آیا اللہ کے احکامات پر ایمان لے کر آنا اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ ہے ایمان کی علامت۔ تو اپنے اندر آدمی تلاش کرے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو جب میں پورا کرنے جاتا ہوں تو کیا ہر آن ہر گھڑی کانشیس یہ ہوتی ہے میری بیک آف دا مائنڈ میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا اس وقت کیا حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کیسے پورا کیا ہے؟ اگر یہ کھٹک ہے دل کے اندر تو یہ ایمان کی علامت ہے، الحمدللہ مومن ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ کیفیت کے درجات ہیں، پھر جتنا جتنا درجہ احسان بڑھتا چلا جاتا ہے ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ احسان از اے لیول آف ایکسیلنس جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر وہ آدمی اس کے اپنے درجات طے کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہدایت کا کوئی کانسٹنٹ درجہ نہیں ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ایمان پھر اس کا قوی سے قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایکسیلنس کی بات ہو گئی، یہ تو احسان کی بات ہو گئی۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کم سے کم معیار کیا ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات پر ایمان لے کر آنا، اللہ کو رب تسلیم کرنا، اللہ جل شانہ کو رزاق تسلیم کرنا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور اطاعت کو حتی الامکان پورے کرنے کی کوشش کرنا۔ سبحان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہوئے، خاتم النبیین مانتے ہوئے، تو یہ کم از کم بیسک ہے۔ اور پھر یہ ایمان ہے، دل کا فعل ہے، اور اعمال میں کم از کم درجہ کیا ہے؟ نماز، کہ نماز کا اہتمام کرنا، یہ بنیاد ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، اس کا ایمان کر۔ ہاں یہ ایمان اور یہ نماز محفوظ ہوگی اخلاق سے، تو اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی ہے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ دیکھیں ایمان اعمال کی درستگی آئے گی علم سے، تو اتنا بیسک علم حاصل کرنا جس سے میرے اعمال درست ہو جائیں، یہ اعمال محفوظ ہوں گے اخلاق سے، تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، نگاہ کی حفاظت کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، ان کی حفاظت کرے، اور اس کے اندر وزن پیدا ہوگا اخلاص سے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر عمل میں اللہ کو پیش نظر رکھنا، اس سے وزن پیدا ہوگا، اور آپ کے عمل میں استقامت آئے گی جب اس عمل کی دوسروں کو دعوت دو گے۔ تو یہ ہے ایک ایس او پی جس کو آپ فالو کریں گے، تو یہ بیسک ہے، یہ بالکل بیسک ریکوائرمنٹ ہے یہ۔ اور اگر اس کو عمل کی دوسروں کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کسی کو خیر کی دعوت دے رہا ہوں تو میں اس پر عمل تو پہلے خود کروں گا کہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی خیر کا نمائندہ بن جائے گا، اور آپ کو استقامت مل جائے گی اپنے عمل پہ، کیونکہ دعوت کی یہ تاثیر ہے کہ آدمی جس عمل کی دعوت دیتا ہے اس عمل پہ استقامت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کے کہنے سے عمل کرے گا اس کا اجر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ میں خود خیر پہ نہ چل رہا ہوں، دوسروں کے لیے بھی خیر کا سامان بنوں، جی ہاں، دوسروں کے لیے بھی نافیت کا سامان بنوں، یعنی خود بھی جنت میں جانا ہے، اوروں کو بھی جنت میں لے کر جانا ہے، کیونکہ اور اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آغاز خود، اہل خانہ، فیملی، جو قریب کے لوگ ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ بات آگے تک چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے کیا فرضی عبادات ضروری ہیں؟ جناب والا، دیکھیں جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا جو فرض عبادتیں ہیں
وہ آخرت میں نجات کے لیے ضروری ہیں. جی بالکل ضروری ہیں، اس لیے تو وہ فرض ہیں کیونکہ وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہیں. سبحان اللہ. نماز ہے، روزہ ہے، ایمانیات ہے، یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. تو آدمی کو کم از کم، اور یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک. حدیث میں آتا ہے نا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. سبحان اللہ. تو نماز تو بنیاد ہے آپ کی، اور یہ فرض ہے. اسی طرح روزہ فرض ہے. تو نماز ہے، روزہ ہے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو قربانی ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ نے اور مال دیا ہے، کر سکتا ہے تو حج ہے. یہ تو فرائض ہیں. ان کی بنیاد پہ تو اللہ جل شانہ نے نجات کو رکھا ہوا ہے، آخرت کی نجات کو. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، بالکل منیمم بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی کے اسلام کی. ٹھیک. تو ایمانیات اور اسلام، اس ایمان کے اظہار کا نام اسلام ہوتا ہے، جس میں یہ ساری عبادتیں آتی ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اگرچہ اس میں زکوٰۃ اور حج دونوں مالی عبادات ہیں، مال نہیں بھی ہے تو نماز اور روزہ تو پھر بھی سب کا فرض ہے. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن ان کی رحمت کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح شکوہ ہے جناب یہ شکوہ. حالانکہ کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے خود پر رحمت کو واجب کر لیا. واجب کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے. اللہ جل شانہ کی اصل صفت تو اللہ کی رحمت ہونا ہے، رحیم ہونا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جوڑا ہوا ہے چند اعمال کے ساتھ کہ الراحمون یرحمکم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اللہ جل شانہ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تم اللہ کی مخلوقات پہ رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. لیکن اللہ کے رحم کے، اللہ کی رحمت تو عام ہے. بالکل یہ بات بالکل صحیح شکوہ ہے کہ ہم، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفاعت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جو عبادت کا بنیادی انگریڈینٹ ہے. عبادت کہتے ہی اللہ کی تعظیم اور اللہ کے حکم کے آگے بچھ جانا بنا بر محبت کے. یعنی اللہ کی محبت آپ کو سر تسلیم خم پہ مجبور کر دے. یہ محبت تو پیدا ہوتی ہے اللہ کی صفات کو بیان کر کے، جس میں اللہ کی رحمت غالب ہے. اللہ کو بندے سے پیار کتنا ہے، اللہ بندے سے محبت کتنی کرتے ہیں. تو یہ واقعتاً صحیح بات ہے کہ ہم بعض دفعہ اس طرح ڈراتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ سامنے ہی نہیں رہتی، اور ایک خوف کے پیش نظر عمل باعث عمل ہوتا ہے. جبکہ دین میں مطلوب یہ ہے کہ خوف ہو یا عبادت ہو، دونوں بنا بر محبت کے ہوں. سبحان اللہ. بنا بر ڈر کے نہ ہوں، بنا بر محبت کے ہوں. عبادت اس تعظیم کو کہتے ہیں جو بنا بر محبت کے وجود میں آتی ہے. اللہ کو بڑا مانتے ہوئے اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کے آگے بچھ جانا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دینا. وائے؟ اس وجہ سے کہ اللہ سے محبت ہے. یہ محبت سرشار ہوتی ہے جب آدمی اللہ کی صفات کو بیان کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ سوال بہت اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے اور رحیمیت ہے اس کا اظہار زیادہ کیا جائے. بے شک. ہاں اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بے شک بے شک. تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کیوں ہمیں جہنم کی طرف دھکیلے گا؟ اسے راستہ دکھا دیا ہے ہمیں. اور پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ تواب ہے. بے شک. ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ عفو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے.
اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت. السلام علیکم. میرا کویشچن ہے کہ کیا غیر مسلموں کو ان کے فلاحی کاموں کا اجر ملے گا؟ غیر مسلم جو بھی فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ خیرات اور صدقات وہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کوئی بھی کرے دنیا میں اس کو اس کا اجر ملے گا. ٹھیک. لیکن کافر کو کے لیے آخرت میں نہیں ہے، کیونکہ آخرت کا معاملہ ایمان کے ساتھ ہے. تو دنیا میں ان کو اس کا سارا بدلہ دے دیا جائے گا. وہ ان کے مال کی حفاظت ہے، مال میں بڑھوتری ہے، پریشانیوں سے دور رکھنا ہے، دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے، وہ سب اس عمل کی برکت سے ان کو مل جائے گا. آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل. اور اللہ تعالیٰ جو نوازتا ہے تو اس میں اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. بے شک کوئی کمی نہیں. لیکن جیسے آپ نے بالکل واضح کر دی بات، کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی جنت دوزخ کا تعلق وہ ایمان سے ہے. وہ ایمان سے تو دنیا میں جو ریوارڈ ہے وہ دے دیا جاتا ہے. دنیا میں ریوارڈ دیا جائے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ ریوارڈ وہ کوئی بھی صدقہ کرے گا، چیریٹی کا کام کوئی بھی کرے گا، جو اس کا دنیاوی فائدہ ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گا. جی سبحان اللہ. اچھا، اب یہ سوال آیا ہے شائستہ صاحبہ کا، اور یہ سوال پہلے بھی آیا تھا لیکن آتا رہتا ہے اس انداز سے. وہ یہ کہتی ہیں مفتی صاحب ہمارے یہاں مخلوط شادیوں کا، مخلوط محفلوں کا رواج عام ہو گیا ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات نے بڑا کام بھی کیا ہے، لیکن اس کے اثرات معاشروں پر مرتب ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو آپ یہ فرمائیے کہ اس کیا کیا جائے، اس کے آگے بند کیسے باندھا جائے؟ دیکھیں، بند تو اصل میں باندھنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی، المیہ یہ ہے کہ اس گناہ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. اب آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگ بد نظری کا شکار ہوں گے، جو اس مجلس کو منعقد کرنے والا ہے اس کو سب کا گناہ مل رہا ہے، سب کا گناہ مل رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، معاشرت کے اس حصے کو کوئی دین ہی نہیں سمجھتا. یعنی یہ تو گیدرنگز ہیں جی، اس کا دینداری سے کیا؟ نہیں، یہ تو یہی تو بے حیائی کی بنیادیں ہیں. بے حیائی پھیلتی کہاں سے ہے؟ اللہ کے. اور پھر سوچیں کہ گیدرنگز ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات ہیں. بھائی جب یہ مخلوط تقریبات ہوں گی، اللہ کے احکامات ٹوٹیں گے، اللہ کا حکم ٹوٹے گا، منکرات کا شیوع ہوگا، وہاں پر گانا بجانا ہے، وہاں پہ میوزک ہے، وہاں پہ منکرات ہیں، تو شادیوں میں برکتیں کیسے آئیں گی، رحمتیں کیسے آئیں گی؟ نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں تو تقویٰ 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 تقویٰ. اس کے بعد جو ہے وہ ایک درس ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تقریبات ہیں جس کے اندر جو ہے وہ رسومات سے بھری ہوئی ہیں، گانا بجانا ہے، اور اس کے اندر مخلوط ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے آدمی کیسے اس کی برکات کو حاصل کرے گا؟ نکاح کے خطبے میں تقویٰ ہے اور نکاح کی دعا میں برکت ہے. دعا کیا دعا ہے کہ یا اللہ دونوں خاندانوں میں برکت عطا فرما دیجیے، آپس میں ان کو جمع کر دیجیے برکت کے ساتھ. اللہ نے جمع ہونا اور برکت کو دین کے ساتھ رکھا ہے. صاحب دین زندگیوں میں ہوگا تو پھر دینی اقدار بھی آئیں گی. یہ کم از کم بھائی اتنا تو کرو کہ اللہ. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شرکت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ شرکت نہیں کر سکیں گے. کہیں پہ مجبوری بھی ہوتی ہے، خاندان والے ہوتے ہیں تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. بھائی آپ کم از کم الگ کر دو، آپ درمیان کے اندر کوئی آڑ لگا دو کہ کم از کم خواتین الگ ہوں اور مرد جو ہیں وہ الگ ہوں. لیکن یہ مخلوط اس طریقے سے شادیاں، یہ تو منکرات ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب منکرات کا شیوع ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ اللہ کی رحمت تو نہیں ہوتی، وہاں پہ تو پھر جو ہے وہ شیطان کی نحوستیں ہوتی ہیں، شیطنت ہوتی ہے، رحمتیں تو نہیں ہوتی. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بلا وجہ مجلس کے انعقاد کرنے والے کو جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ فیسیلیٹیٹر بنتا ہے سب کے گناہ کا. اس سے بچنا چاہیے. آدمی کو نیکی کا فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے، گناہ کا فیسیلیٹیٹر تو نہیں ہونا چاہیے. جی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو دونوں کی دونوں صورتیں اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بے پردگی ہوگی، اللہ کے احکامات کی بغاوت ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے گناہ تو ہے ہی، بد نظری ہوگی. سب کی بد نظری ہو رہی ہوتی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بد نظری ہو رہی ہوتی ہے. تو آدمی جو ہے وہ سب کے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے.
تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور شادیوں کی تقریبات ہوں یا کوئی بھی بھائی، وہ تو برکت رحمت اس سے آتی ہے، اور غیر شادی ہو اس میں بھی. یہ تو ہماری معاشرے کی بنیادی چیزیں تھیں. یہ بات، یہ تو معاشرت کے بنیادی حصے تھے کہ اس کم از کم اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ بھائی مردوں اور عورتوں کا الگ الگ انتظام ہوگا. یہ تو بہت ہی بنیادی چیز تھی. لیکن کیونکہ دین ختم ہوتا جا رہا ہے زندگیوں سے، اللہ کے احکامات نکلتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اقدار بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ اقدار کو، اس کو کوئی دین کا حصہ بھی نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. دین کا حصہ بھی نہیں سمجھتا. یعنی سب کچھ کر رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، پردہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب شادی پہ آئے گا تو وہ ٹیسٹ کیس ہے. اس وقت آدمی ٹیسٹ ہو جاتا ہے. جی جی جی. جب دین پر عمل کرنے کا وقت آیا تو اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں. اب کہاں اور جو آپ نے بات فرمائی، بڑی اہم بات، کہ شادی کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے تو درس قرآن سے ہو رہا ہے. خطبہ ہے تو تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، 4 تقویٰ ہے، مرتبہ تقویٰ 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 کہا جا رہا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن بیان کیا جا رہا ہے. لیکن جیسے درس قرآن ختم ہوا اور وہ مہندی مائیوں شروع ہوئی تو پھر رسومات کا سلسلہ ہے کہ پھر وہ تقویٰ کہاں گیا، پھر وہ درس قرآن کہاں گیا، پھر وہی مخلوط گیدرنگز. اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ آنکھوں کی خیانت، بد نظری جو آپ نے بات فرمائی کہ وہ شروع ہو گئی. یعنی درس قرآن سے آغاز کے بعد یہ سب کام ہو رہا ہے. تو یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا یا اپنے اندر کوئی گلڈ چھپا ہوا ہے؟ اصل میں تو اپنے آپ اننیسیسری جسٹیفائی کرتے ہیں اس گلڈ کو چھپانے کے لیے. اس گلڈ کو چھپانے کے لیے. اور اصل میں تو اس لیے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنی بھی تربیت کرو، اپنی اولادوں کی بھی تربیت کرو. کہ بعض دفعہ آدمی اولاد کے آگے جو ہے وہ بچھ جاتا ہے. تو اپنی اولادوں کو بھی اس طرح تربیت کرو کہ وہ اس کے لیے بالکل. اور اگر تربیت کریں، اگر پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے تو یہ کر کے دکھا دیں کہ یہ مخلوط گیدرنگز نہیں ہوں گی، یہ دینی شاعر نہیں ہیں. قناتیں لگائیں، یعنی آپ مرد الگ ڈیوائڈرز لگا دیں، آپ جی درمیان کے الگ بیٹھیں. یہی اور یہ ہماری سماجیات بھی ہے. صرف دین ہی نہیں، ہمارے بڑے صغیر کی سماجیات کیا ایسی تھی کہ مرد اور عورتیں ساتھ بیٹھتے تھے. ہم ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ سی ہو گئی ہیں. ساتھ بیٹھیں گے، مرد اور عورت اگر مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، مصافحہ تو خیر میں نے بہت ہی مہذب لفظ استعمال کر لیا. یعنی اگر کوئی مرد اور عورت ہاتھ ملاتا ہے تو بڑا ماڈرن ہے وہ. حالانکہ عورت سے ہاتھ ملانا ہاتھ کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو کس طرح عورت سے ہاتھ ملایا جاتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن ہونے کے لیے بے حیا ہونا ضروری ہے. بے حیا ہونا ضروری ہو گیا ہے. یعنی اقدار کیسے تبدیل ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے، حکیمانہ انداز سے یہ بات پہنچانی چاہیے. بالکل پہنچانی چاہیے، کیونکہ اس کے نقصانات انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے. پھر یہ رشتے نبھتے نہیں ہیں، یہ چیزیں ٹوٹتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، بے برکتیاں آتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، معاشرے خراب ہوتے ہیں. تو اس کا ہمیں خاص طور پہ جو ہے وہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ اس وقت جو آپ نے بات فرمائی نا کہ خاندان ٹوٹتے ہیں، طلاقیں، خلا وغیرہ، جو اس وقت شرح ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں طلاق کی اور خلا کی، وہ تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کی بات میں کر رہا ہوں. اور ان فگرز کی بنیاد پر، جو فگرز سرکاری فگرز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، کہ اتنی رجسٹریشن طلاق کی پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. تو سوسائٹی کو، جیسے وہ سد ذرائع کہتے ہیں نا، جو دین کہتا ہے کہ وہ سد ذرائع، وہ ذریعہ ہی بند کر دو کہ وہاں تک بات جائے. تو سد ذرائع نہیں ہوں گے تو اسی قسم کے معاملات عام ہو جائیں گے. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے مفتی صاحب سے سیکھا. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو دنیا کے لیے غمگین ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو دنیا کے لیے غمگین ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہے.
اللہ خدا حافظ.